डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। फिक्रें तमाम हो गईं, वही हुआ जिसका सबको इल्म था। मुज़ाकरात ख़त्म शुद। मुज़ाकरात के मामले को छाननी से छाने तो कोई भी ज़ी शऊर पहले दिन से ही ये बता सकता था कि ये मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों जानब से मुज़ाकरात शुरू होने के साथ बयानात की बौछार होने लगी थी। ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के इस अमल में शिरकत को शक की निगाह से देखना शुरू हो गए थे और इसे गुनाह बेलज्जत करार दे रहे थे। दूसरी जानिब बानी PTI जिस हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्हीं के सरबराह को उर्दिली पुकारना शुरू हो गए थे। तहरीक इंसाफ मुतालबात पर मुतालबात करती रही, लेकिन तहरीरी तौर पर इन मुतालबात को देने से पहले कतराती रही और हुकूमत अपनी जिद पर अड़ी रही। मुज़ाकरात तहरीरी सूरत में आए तो हुकूमत हीले बहाने बनाना शुरू हो गई कि अंडर ट्रायल कैदियों की कानून के मुताबिक रिहाई नामुमकिन है और 9 मई समेत 24 से 26 नवंबर तक वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की ख्वाहिश झूठ का पलंदा है। इस सब के बाद अब के हालात सबके सामने हैं। अब अडयाला जेल से बानी PTI ने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान कर दिया है और हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि अभी ना जाएं, 28 तारीख का इंतजार करें। ऐसा महसूस होता है कि मुज़ाकरात एक बोझ थे जिसको उतार कर दोनों अतराफ से सुकून का सांस लिया जा रहा है और दिल रखने को बयानात दिए जा रहे हैं। असम्बली में घुमसान का रन जारी है। पीका जैसे कानून मंजूर कराकर हुकूमत फतह का जश्न मना रही है तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से खतो किताबत का सिलसिला शुरू हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह एक के बाद एक खत लिखकर बता रहे हैं कि 26वीं तरमीम के असरात ने अदलिया को गहरी तकसीम में धकेल दिया है, जबकि हुकूमती अराकीन जजेस को मशवरा दे रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस की राह में रोड़े अटकाने से बाज रहें। हमारे मुल्क में ना सियासत बची है ना इंसाफ, लेकिन हम ख्वाब बुन रहे हैं उड़ान पाकिस्तान के। आज के डायलॉग में इन्हीं दीवाने के ख्वाबों और सियासी बिसात पर चली जाने वाली चालों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान हैं और साबिक गवर्नर सिंध हैं ज़ुबैर उमर साहब। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। सर, PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं और आपको क्या लगता है कि ये मुज़ाकरात ख़त्म होने में कसूरवार कौन है? पहले तहरीरी शराइत के मुतालबात, फिर जब वो दे दी गई तो हुकूमत की ना, इसमें आप किसको कसूरवार समझते हैं? देखें, इसमें ज़ाहिर है हुकूमत ही को ब्लेम किया जाएगा। डिमांड जो थी वो हुकूमत से की जा रही थी और बड़ी सिंपल सी डिमांड्स थी, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स डिमांड भी नहीं थी कि जी कमीशन बना दें मई 9 के हवाले से और नवंबर 26 के हवाले से। और आपको ख़ुद पता है कि मई 9 के हवाले से हुकूमत ने उसको बार बार इस्तेमाल किया है टारगेट करने के लिए PTI को। तो अगर जुडिशल, तो हुकूमत के तो अपने इंटरेस्ट में होना चाहिए कि जुडिशल कमीशन बने, उसमें PTI एक्सपोज हो और सबके सामने आए कि PTI ने किस तरह से प्लान किया था, मास्टरमाइंड कौन था और किस तरह से हमले किए गए। इसी तरह से नवंबर 26 है कि अगर हुकूमत को कुछ छुपाना नहीं है, अगर ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिसका इल्ज़ाम PTI लगा रही है हुकूमत पर कि गोलियां चली थी और लोग शहीद हुए थे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है इन दो डिमांड्स को एक्सेप्ट करने में? और इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट PTI एंड PMLN, ये पूरे कौम चाहेगी कि सच सामने आए। हम हमेशा कोई बड़ा इशू होता है पाकिस्तान में तो हम कहते हैं कि जी उसकी एक तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि उसकी सच्चाई सबके सामने आए। और मई 9 एक ऐसा इवेंट है जो आज से 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल के बाद भी लोग उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या अच्छा नहीं है कि आज एक कमीशन बन जाए और वो बिल्कुल वाजे करते कि किसका कितना कसूर था, कंट्रीब्यूशन थी। सर, आप नून लीग का हिस्सा भी रहे हैं और इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं इनकी। आपको लगता है कि कमीशन बनाने की अहलियत और ताकत हुकूमत रखती थी, या फिर तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ सही है कि फ़ैसले कहीं और से होने हैं, इसलिए असल स्टेक होल्डर्स और मोहसिन नकवी साहब को शामिल किया जाना चाहिए था? देखें ना, ये एक इसमें हकीकत है कि हुकूमत पावरलेस है और हुकूमत के पास वो सब नहीं है। और राना सनाउल्लाह ने तो बिल्कुल पब्लिकली कह दिया कि हमारे से वो मांगें हुकूमत से जो हम दे सकते हैं, वो ना मांगें जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। लेकिन ये एक रेस करता है एक बड़ा क्वेश्चन कि अगर हुकूमत वक्त के पास, जिनके पास उनके बकौल मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में भी, सेनेट में भी, और काबीना PMLN ही तकरीबन सारी की सारी है, वज़ीर आज़म भी उनके, पंजाब की हुकूमत भी है, तो फिर क्यों वो फैसले नहीं कर सकती? सो अगर सिर्फ झंडे वाली गाड़ियां लेने के लिए और वाह करवाने के लिए लोगों को आगे पीछे सब आपके इर्द गिर्द घूमते रहें,
تو کیا اس لیے حکومت لی جاتی ہے یا عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لی جاتی ہے؟ کیا اب تو بڑا آسان ہے آپ کے لیے کہ اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تو بڑے آرام سے حکومت کہہ دے گی کہ دیکھیں جی ہمارا تو کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں تھی، وہ تو ساری پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی، ہم ایک ایسا پولیٹیکل انوائرمنٹ کریٹ ہی نہیں کر سکتے تھے جس کے اوپر پھر ایک اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو سکے۔ سو تو حکومت کے پاس اگر یہ ہے تو پھر باہر چھوڑیں، باہر جا کے بیٹھیں، اور عوام بھی آپ کی واہ واہ کرے گی کہ دیکھیں جی کتنی زبردست پارٹی ہے کہ جی ان کے پاس ان کو فیصلہ سازی کا اختیار نہیں تھا، اس لیے وہ باہر نکل کے آ گئے، اور عوام کے پاس جائیں اور الیکشن کمپین میں کہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیں، اس لیے ووٹ دیں کہ ہم جا کے فیصلہ سازی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اختیار ہونا چاہیے، ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا، تو وہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کین ریوائیو اٹ سیلف۔ اچھا سر، تحریک انصاف نے مذاکرات ختم کر دیے لیکن ابھی بھی کہتی ہے کہ آپ کمیشن بنا دیں تو ہم بیچ میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ احتجاج کر کے نتیجہ وہ بھی دیکھ لیا، سپریم کورٹ پہ تکیہ کیا تو 26ویں ترمیم پاس ہو گئی، آپ کے خیال میں کچھ اور راستہ بچتا ہے ان کے پاس بات چیت کرنے کے علاوہ؟ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل یہ ایک حقیقت ہے۔ ایٹ لیسٹ بزنس ایز یوزول میں اب تو ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے آپ کو کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور ان نون کچھ ہو جائے، لیکن نارمل جو حالات ہیں، پولیٹیکل حالات جو پاکستان کے ہیں، خطے میں ہیں، دنیا کے ہیں، تو اس وقت تو ایسا کچھ بھی نہیں نظر آتا کہ پی ٹی آئی کو کوئی سپیس ملے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ریوائیو کر سکیں۔ ہاں، ان کو ایک چیز کا خیال ضرور کرنا چاہیے کہ اس سارے ایشوز میں، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا پارلیمنٹ کا اور سپریم کورٹ کا، اور جہاں اور باہر وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں کر سکتے، اپنے جو سپورٹرز ہیں جو لاکھوں کروڑوں، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو وہی ورکرز اور سپورٹرز آپ کے جو ہیں وہ آپ کے لیے کام آئیں گے۔ اگر وہی نہیں ہوں گے، اور اس وجہ سے پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بات چیت سے باہر نکل کے آگے، تو ان کی ایک جو سب سے بڑا نظر ہے وہ انہی سپورٹرز پر ہے کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ سافٹ امیج ہوئے پی ٹی آئی کا، وہ چاہتے ہیں کہ جی ایک شدت ہو، کیونکہ جتنی زیادتیاں، ظلم اور پکڑ دھکڑ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے لیڈر کے ساتھ ہوئی ہے، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ اب ہم ایک ایسے ماحول میں بات چیت کریں کہ ایسے لگے کہ پی ٹی آئی بالکل پاور ہنگری ہے اور ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے جتنی چیزیں ہو گئی ہیں۔ سو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات تو ہیں، چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں۔ واشنگٹن سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے، وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ اچھا زبیر صاحب، آپ نے واشنگٹن کا ذکر کر دیا ہے تو وہاں پر تو لوگ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ عجیب سی صورتحال ہے کہ پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب اکنامک کمیٹیز چیئر کرتے ہیں اور انٹیریئر منسٹر ڈپلومیٹک مشنز پہ یو ایس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سی طرز کی سیاست ہو رہی ہے؟ یہ پاکستان ہے، یہاں پاکستان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مذکرہ خیز ہیں، دنیا میں کوئی بھی نہیں ایسی چیزیں کرتا کہ فورن منسٹر جو ہے اکانومی کو مینج کر رہے ہوں اور انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ فورن ڈپلومیسی کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو ظاہر فیلئر ہی اس کا دونوں کا نتیجہ نکلے گا۔ اور جو نظر بھی آ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کا جو دورہ تھا امریکہ کا، واشنگٹن کا، وہ بیک فائر ہوا ہے۔ ایک تو ان کا جو انہوں نے وہ جو ایک آفس گئے تھے، جو چین ہمارا اتنا اچھا دوست ہے، میرا خیال ہے ان کو ناراض کیا، فورن آفس نے کوئی پراپر ایکسپلینیشن نہیں دی۔ پھر جن کانگریشنل لیڈرز سے ملے مشکل سے وقت لے کے، وہ تمام وہ تھے جو کہ عمران خان کے بھرپور سپورٹ کرنے والے، انہوں نے فورن میٹنگ کے بعد فری عمران خان بھی ٹویٹ کر دیا۔ So and by the way again why was he there in the first place؟ جیسے آپ نے کہا کہ ڈپلومیسی ان کا کام ہی نہیں ہے، جن کا کام ہے ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال ہے ڈار صاحب زیادہ سمارٹ ہے، ان کو پتا تھا کہ کافی امبیرسنگ سچویشن ہو سکتی ہے اگر آپ وہاں پہنچے ہوں اور آپ کو اس طرح سے آپ کا استقبال نہ کیا جائے جو آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کو کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن ہو رہی ہے، دنیا کی نظریں ہیں، دنیا وہاں پہنچی ہوئی ہے، اب آپ اپنا ڈومیسٹک ایجنڈا لے کے وہاں پہنچ گئے ہیں
So it was embarrassing and it should not have been undertaken in the first place. अच्छा ज़ुबैर साहब, अलकादर ट्रस्ट केस पर हुकूमती नुमाइंदगान बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बानी PTI करप्ट थे। दूसरी जानब मलिक रियाज के खिलाफ भी एक पंडोरा बॉक्स खोल कर दावे हो रहे हैं कि हम उनको वापस लेकर आएंगे। मलिक रियाज साहब भी ये कहते हैं कि मैं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हक़ाइक़ सामने लाऊंगा। सर, आपको लगता है कि हुकूमत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो अगर उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई तो वो अफोर्ड कर पाएगी? नहीं अफोर्ड कर पाएगी, और मुझे नहीं लगता कि वो, जाहिर सी बात है, एक तो हुकूमत को इस एरिया में जाना ही नहीं चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, बिकॉज जो प्रेजेंट हुकूमत है और उसके अलावा जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं, इंक्लूडिंग द मिलिट्री रजीम ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो तमाम बेनिफिशरीज रहे हैं, विलिंग पार्टनर्स रहे हैं मलिक रियाज के कारोबार के हवाले से। बहरिया प्रोजेक्ट्स जो लगे वो सारी दुनिया ने देखे, बनते हुए देखे, बिकते हुए देखे, और लोगों को वहाँ रहते हुए देखा। साल हो चुके हैं, डेकेड्स हो चुके हैं, चाहे वो कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, और सडनली उठ के कोई आपका एक इदारा, नैब जैसा इदारा, ये कहे कि जी इन्होंने कब्ज़ा करके बनाया था। तो भाई कब्ज़ा करके बनाया था तो आप उस वक़्त सो रहे थे, आपको अब क्यों ख्याल आया है? इसलिए ख्याल आया है क्योंकि सबको पता है कि ये पॉलिटिक्स है, और इसलिए ख्याल आया कि टारगेट करना उसमें इमरान खान है, कि इमरान खान को किसी न किसी तरह से नीचा दिखाना है, और उसके लिए मलिक रियाज से कोई ऐसी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ली जाएं जिसमें वो बताएं कि जी मेरे पर मुझे दबाव डाल के अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन ली गई, या मैंने इमरान खान की फाइनेंशियल हेल्प की थी, या इमरान खान को मैंने जहाज़ दिया था उनकी कैंपेन के लिए एंड सो ऑन। तो इस किस्म का वो बयान अगर दिलवाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है अभी तक तो वो कामयाब नहीं हुए, और इससे बहुत दूसरे सवाल उठेंगे हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इनको ECL का जो इनका नाम था ECL पर मलिक रियाज का, वो कब हटा था, और जो इतलात हैं वो तो 2022 में उनका हटा था जब PDM की हुकूमत थी, और फिर जब PDM की हुकूमत आई है अप्रैल 2022 में, या 2013 में जब PMLN की हुकूमत आई है, या जरदारी साहब की हुकूमत थी 2008 से 2000, तो उस वक्त मलिक रियाज के ख़िलाफ़ क्यों नहीं केसेस बनाए गए थे? बहरिया तो वो ज़मीनें तो मलिक रियाज के पास थी, कब से थी, प्रोजेक्ट्स भी बन चुके थे, तो क्यों नहीं इनिशिएट किया गया था? ये सवाल तो हुकूमत को बताने पड़ेंगे। इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। हम समझते हैं हम पाकिस्तानी अवाम को सन 50 की दहाई में रह रहे हैं, उनको जो बता दिया जाएगा, जैसे कह दिया जाएगा, वो मान लेंगे। थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। लोग समझदार हो गए, इसलिए नहीं समझदार हो गए कि बड़े पढ़े लिखे हो गए, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें होते देखी हैं। पहले नवाज शरीफ को टारगेट किया जाता था, उससे पहले जरदारी साहब को टारगेट किया जाता था, बेनज़ीर शहीद को टारगेट किया जाता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टारगेट किया जाता था, शेख मुजीब को टारगेट किया जाता था। हमने छोड़ा किसको है? उससे पहले के प्राइम मिनिस्टर्स उठा लें, आप जुनेजो साहब को उठा के देख लें, उनको फारिग कर दिया था। मतलब एक शरीफ तरीन प्राइम मिनिस्टर, उनको भी जब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और सोहरवर्दी साहब को उठा के देख लें, मलिक फिरोज़ खान उनको उठा के, आई मीन दिस इज़ अ सर्कस जो एक चल रहा है पाकिस्तान में 70 साल से, और हम सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने वही घिसा पिटा तरीके इख्तियार करने हैं। वो जी ज्यूइश लॉबी, इमरान खान जो है ज्यूइश लॉबी का हिस्सा है। एक सेनेटर ने अगर इमरान खान के फेवर में वो कोई ट्वीट कर दिया, तो फिर ये शो करने की कोशिश करते हैं कि इजराइल के लिए उसने जो ट्वीट किया था उसको साथ मिला के कोशिश करते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम, ये सन 90 की दहाई में एक दूसरे पर ज्यूइश लॉबी का इल्ज़ाम PMLN और PVP लगाते थे, वो अब बैठ के फिर भी वही चीज़ें दोबारा दोहरा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ुबैर साहब, अदलिया पार्लियामेंट की किसी भी आईनी तरमीम पर नज़रसानी का हक रखती है, 21वीं आईनी तरमीम का जायज़ा ले चुकी है, लेकिन बिलावल भुट्टो खुलेआम कह चुके हैं कि ना तो ये रोल बैक हो सकती है, ना नज़रसानी हो सकती है, ना ही कोई मानेगा। तकसीम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़तो किताबत फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हो चुकी है। आपको लगता है इस मसले का हल क्या है? क्या फुल कोर्ट बनाकर इस पर बहस होनी चाहिए? फुल कोर्ट बन ही नहीं सकता ना। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ज़्यादा उसके पास इख्तियार है, वो ज़्यादा पावरफुल है। उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो हेड हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, ही इज़ फार 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 मोर पावरफुल देन जस्टिस याया अफरीदी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है नाम के। उनके पास कोई ऐसा केस आ ही नहीं सकता याया अफरीदी के पास
جس پر وہ بڑے فیصلے کریں، جس میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز انوالو ہوں یا میجر سٹیک ہولڈرز انوالو ہوں، پولیٹیکل ہوں، کانسٹیٹیوشنل ہوں. وہ زمینوں کے کیسز کر سکتے ہیں، وہ جائیداد کے کیسز کر سکتے ہیں، وہ مرڈر کے کیسز کر سکتے ہیں. اب چیف جسٹس اگر فل کورٹ بنائیں گے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ججز ہیں وہ کیوں آئیں گے اس میں؟ سو جس کنٹری کے سپریم کورٹ میں فل بینچ ہی نہیں بن سکتا تو آپ انصاف کے تقاضے دیکھ لیں کیسے ہو سکتے ہیں. سو ایک اتنا بڑا ایک آیا 26ویں امینڈمنٹ ہوئی، اس میں ہر ایک کی رائے ہو سکتی ہے. بلاول بھٹو کی اپنی رائے ہے، لیکن دوسری بھی رائے ہے اور بڑی سٹرونگ رائے ہے کہ اس سے پاکستان میں جوڈیشل انڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. جوڈیشری جو ہے اس کی جو پاکستان کی جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی جہاں ڈیموکریسی ہے، اس کی ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے، فوکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ جوڈیشری شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو، تاکہ وہ فیصلے بغیر ڈر خوف کے کر سکے. اب جب آپ نے 26ویں امینڈمنٹ کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا، اس میں بھی حکومت کی مرضی سے بنا ہے. اب جو ججز جو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں جا رہے ہیں وہ حکومت کی مرضی سے جا رہے ہیں. جو آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو نظام بنایا ہے اس میں میجورٹی حکومت کی ہے، تو ظاہر ہے وہ حکومتی پی ایم ایل این یا پی وی پی کے سپورٹرز جو ہوں گے ان کو ججز بنایا جائے گا. تو کیا توقع کر سکتے ہیں کہ میں ایز عام شہری کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا اور میں فریاد کروں، تو میں اگر اینٹی پی ایم ایل این ہوں یا اینٹی پی 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 ہوں تو مجھے تو نہیں انصاف ملے گا، بیکاز ان کو تو بٹھایا اس لیے کہ وہ فیصلے کریں جو حکومت کے حق میں ہوں. اور جسٹس منصور نے ابھی ایک بڑی اچھی آبزرویشن دی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جی جیسے ہی لگتا ہے کہ کوئی فیصلہ حکومت کے اگینسٹ جائے گا تو وہ ہٹا ہی لیا جاتا ہے کیس اس بینچ سے. یہ تو اگر حالت ہے تو کیسے، بالکل کوئی سکوپ نہیں ہے. ہاں ایک وقت آئے گا، جیسے دیکھیں نا ضیاء الحق نے جو ترامیم کی تھیں آئین میں، دبا کے ترامیم کی تھی، بگاڑ دیا تھا 1973 کانسٹیٹیوشن کو، تو پھر کیا ہوا تھا؟ 8th امینڈمنٹ ہوا 1985 میں، جب جنیجو صاحب کی حکومت پارلیمنٹ آئی ہے اس نے اس کو ریورس کیا. جو 17th امینڈمنٹ کی تھی انہوں نے، مشرف صاحب نے آئین کو بالکل بگاڑ دیا تھا، پارلیمنٹری سسٹم سے پریزیڈنشل بنا دیا تھا. اس کو کیسے ٹھیک کیا؟ جب وہ چلے گئے، جب وہ رانگ سائڈ پر آ گئے تو 18th امینڈمنٹ کر کے اس کو ٹھیک کیا گیا. بٹ اس سارے پروسیس میں سفر صرف پاکستان کے عوام کرتے ہیں. سر ایک آخری سوال، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو خاموش اور چلتی ہوئی پارٹنرشپ ہے، یہ کتنی آپ کو سر نظر آ رہی ہے لانگ رن؟ کبھی تنقید ہوتی ہے، پھر 11 بل 4 منٹ میں پاس کرا دیے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. میرا خیال ہے ایسے ہی چلے گا. یہ جو ہے تھوڑا بہت دیکھیں، پیپلز پارٹی کا بھی مفاد ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے جو پریزنٹ سسٹم ہے. پی ایم ایل این کا تو ہے ہی. ایک جب تک عمران خان ایک سب سے دونوں کے کامن مطلب فیکٹر ہے کہ جی دونوں پی 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 اور پی ایم ایل این چاہتے ہیں کہ جی عمران خان کبھی حکومت میں دوبارہ نہ آئیں اور پی ٹی آئی جو ہے ختم ہو جائے. یہ دونوں کا مفاد ہے، وہ کامن مفاد ہے. وہ جب تک رہے گا دونوں ایک ساتھ رہیں گے، تلخیاں بھی ہوں گی، ایشوز بھی ہوں گے، مشکلات بھی ہوں گی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم اس حکومت کو سپورٹ ٹریجری بینچز سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ حکومت اپنی میجورٹی لوز کر جاتی ہے تو واٹ ول پی 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 گین؟ نتھنگ. پی ٹی آئی ول بینیفٹ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. تو پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل آفیسز بھی ہیں، پریزیڈنٹ، سینٹ چیئرمین ہیں، بہت سے دوسرے گورنرز ہیں دو، پلس ان کے پاس ایک بہت ایکسیس ٹو دا پرائم منسٹر، ایکسیس ٹو دا ٹاپ پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ ہے جہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ان کی مانی بھی جاتی ہیں بیہائنڈ دا کلوز ڈور. ایسا نہیں ہے کہ ان کی باتیں نہیں مانی جاتی، لیکن وہ اپنی پالیٹکس کرنے کے لیے، اپنے عوام کو، اپنے سپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے، آن دیر سائڈ رکھنے کے لیے وہ یہ پبلک میں آ کے بالکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جی حکومت یہ نہیں صحیح کر رہی، یہ نہیں صحیح کر رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی اکنامک حالات خراب ہوتے ہیں، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کی پھر آرام سے وہ سارا جو ملبہ ہے وہ پی ایم ایل این پر ڈال سکتے ہیں کہ ہم تو حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے. So they are very smart. Bilawal probably kya definitely is far more smarter than Shehbaz Sharif, اور وہ پسند بھی کیا جاتے ہیں حلقوں میں. اور جب وقت
آئے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر کے لیے تیار کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ. سابق گورنر سندھ محمد زبیر عمر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں یہ حالات کس کروٹ لے کے جائیں گے دونوں کی پارٹنرشپ کو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب. بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کے وقت کا. سر, یہ بلاول بھٹو صاحب سپریم کورٹ پر خاصی تنقید کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نئے چیف جسٹس کے لیے برادر ججز کے لیے مشکلات کے بجائے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. لیکن سر, یہ عمر عطا بندیال کے دور میں تو یہ خیال نہیں آیا, لیکن اب کے ججز کے اوپر خاصا دباؤ بڑھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ کوئی اس میں نہیں کی کہ کوئی عدلیہ پہ پریشر بڑھایا جائے یا کوئی چیف جسٹس صاحب کے لیے. انہوں نے تو ایک جو کوسچن آنسر سیشن ہے اس میں اس طرح کی بات کی, جو کوئی کوسچن ان کے سامنے آیا کہ اس وقت یہ حالات ہو رہے ہیں اور اس طرح جسٹس صاحبان کے ساتھ کچھ خط لکھے جا رہے ہیں, کچھ اور ایکشن لیے جا رہے ہیں, تو اس میں کی ان کا کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ضرور انہوں نے کہا ہے, کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جی کیا 26ویں امینڈمنٹ کو کیا رول بیک کیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے, اس پہ ان کا فرم سٹیٹمنٹ ہے اور اسٹانس ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے پارلیمنٹ کے. سر, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا اگر کام ہے, یا کسی ترمیم کو بنیادی آئینی ڈھانچے سے متصادم قرار دے کر سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ شاید وہ اسے کالعدم بھی کر سکتی ہے, تو کچھ نیا ہو گیا ہے جو ہمیں نہیں معلوم کہ اختیار بھی سپریم کورٹ سے لے لیا گیا ہے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں کوئی دخل اندازی کی جائے, لیکن آئین کا جو بھی سلسلے ہیں وہ پارلیمنٹ کا کام ہے, اور پارلیمنٹ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو آئین کو بالکل ہی یکسر چینج کر دی جائے, بلکہ ان سب چیزوں کی, بہت ساری چیزوں کی ضرورت اسی وجہ سے پڑی تھی کہ آئین کی تشریح جو بڑی معذرت کے ساتھ جو معزز عدالتیں تھیں وہ صحیح نہیں کر رہی تھیں, جس کے لیے میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال بھی دے سکتا ہوں کہ جو پنجاب ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں پنجاب اسمبلی کے لوگوں نے اپنے پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ دیا تھا, تو اس کا انہوں نے تشریح یہ کر دی کہ جی اگر کوئی ووٹ دیتا ہے تو وہ نااہل بھی ہوگا, ڈی سیٹ بھی ہوگا, اور اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. تو یہ والی تشریح جو ہے یہ سب سے کی سمجھ سے بالا تر تھی کہ اگر کوئی ایسا قانون ہے اور آئین میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی انحرافی کرتا ہے, وہ ووٹ دیتا ہے, تو اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور پھر اس کو ڈی سیٹ بھی کر دیا جائے گا, تو پھر ووٹ دیتا کون؟ یہ کس وجہ سے آیا تھا آئین میں کہ اگر کوئی انحرافی کرے گا تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ اس نے اپنی پارٹی کے مینڈیٹ پہ وہ آیا ہے, لیکن اب اس کے ڈسپلن میں نہیں رہا تو جا کے دوبارہ الیکشن لڑے. چلے اس سے بڑھ کے آپ کر دیں, اس کو کچھ عرصے کے لیے نااہل کر دیں, لیکن یہ کیسی تشریح ہو گئی کہ اس کا ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا. اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ میرا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا اور میں ڈی سیٹ بھی ہو جاؤں گا, نااہل بھی ہو جاؤں گا, تو کوئی کیسا کر سکتا ہے؟ یہ پہلے کوئی اس طرح کا اسٹانس رہا ہے. اسی طرح کی اور بہت ساری تشریحات جو ہیں معزز عدالتوں کی طرف سے ہوئیں, جن کی وجہ سے ہی آئینی امینڈمنٹس بھی آتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. ادروائز عدلیہ بالکل آزاد خود مختار ہے, ان کے لیے بہت عزت اور احترام ہے. ایسا کوئی نہیں کہ ان کے اوپر ہم پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا. اچھا سر, کل پیپلز پارٹی کی بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید نون لیگ سے بات چیت کرنے والی تمام کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اب صدر خود وزیر اعظم سے بات کریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کے بھی بس میں شاید یہ بات نہ ہو, کیونکہ پنجاب میں پاور دینا کوئی اور فریق افورڈ نہیں کر سکتا, مثال کے طور پہ مریم نواز صاحبہ؟ دیکھیں, ایک ہی پارٹی ہے, اور میاں شہباز شریف صاحب ہوں یا ظاہر ہے ان کے بڑے میاں نواز شریف صاحب ہیں, اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بھی انہی سے ہی ریلیٹڈ ہیں, تو یہ آپس میں وہ ہی طے کر سکتے ہیں کہ کیا. لیکن ہم تو کیا مانگ رہے ہیں وہاں پہ؟
ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں، الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے، پروونشل میں، نیشنل میں، ایون سینٹ میں بھی. تو یہ تو آئینی طور پر، جمہوری طور پر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کی سپورٹ کی ہے تو جو وہاں پہ ہمارے لوگ ہیں ان کا جو اسٹیک ہے اس کا خیال رکھا جائے، وہ کیا مانگ رہے ہیں کوئی. لیکن جو الیکٹڈ ان کے ایریا ہیں وہاں پہ اگر وہ کوئی اپنا جو بھی ان کے حقوق ہیں اس کی بات کرتے ہیں، تو اگر وہ نہ سنے جائیں گے تو پھر اس پہ تو ہمارے اعتراضات صحیح ہیں. اور یہ بالکل سی ای سی کی میٹنگ میں بہت زیادہ اس پہ ریزرویشن ظاہر کی گئی ہمارے سینئر لوگوں کی طرف سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ویسے وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے بالکل بھی ان لوگوں کا خیال نہیں کر رہی. صرف گورنرشپ دے دینے سے جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس پہ پھر پریزیڈنٹ صاحب نے ضرور یہ کہا، میں تو نہیں تھا اس میٹنگ میں، لیکن جو ہم نے کچھ دوست تھے وہاں پہ جنہوں نے یہ بات بتائی ہے. تو ظاہر ہے اب یہ ساری چیزیں تو لیڈرشپ کی اس پہ ہی حل ہوں گی. جو کمیٹی کے ارکان تھے انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو میٹنگیں ہی ہوتی رہتی ہیں اور بس وہی بیٹھ کے آ جاتے ہیں، اس پہ حل کوئی نہیں نکلتا. تو میں بھی اس وجہ سے کوئی اس طرح کی بات ہوئی. بالکل صحیح. اچھا، ایک اور شکوہ جو کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ کئی معاملات میں بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، لیکن آپ لوگ دوسری جانب بل کی حمایت بھی کر دیتے ہیں. 11 بل جو ہیں وہ 11 منٹ میں 4 قانون پاس کروا دیتے ہیں. پیکا ایکٹ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن آپ لوگوں نے مخالفت کی، اسے پاس بھی کرا دیا، بلکہ بعد میں کہا کہ شاید پیپلز پارٹی کی وجہ سے اس قانون میں بہتری آئی ہے. یہ سر کنفیوژن کیوں ہے؟ اگر مخالفت تھی تو پھر حمایت کیوں کر دیتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں امینڈمنٹ جب تھی، جو اس کے اصل اس میں چیزیں تھیں، ظاہر ہے وہ بہت ہی اس طرح سے تھیں جس پر سب کو اعتراض تھا، پیپلز پارٹی کو خود بھی اعتراض تھا. لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مشاورت کی وجہ سے JUIF بھی آن بورڈ آئی. اور ایون یہاں تک ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی بیرسٹر گوہر صاحب کی وہ پریس کانفرنس جو ہے مولانا صاحب کے ساتھ، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ان امینڈمنٹ پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن طریقہ کار پر، ٹائم پر، اس پر ہمیں اعتراض ہے، اس لیے ہم اس کا ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ممکن ہوا. اب بھی جو قوانین آتے ہیں، جو ہمارا بس چلتا ہے، ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو پیپلز پارٹی کی مجبوری سمجھ لیں، پیپلز پارٹی کا آپ گناہ کہہ لیں، کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے اور ہم جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو کہ یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو. مثال کے طور پر اگر سب لوگ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ سے پیپلز پارٹی علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتی اس سپورٹ سے، تو ظاہر ہے اگر ایسی بات ہوگی تو جو اس وقت پاکستان بڑی مشکل سے ایک اچھی طرف جا رہا ہے، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ یہاں پہ مختلف ممالک کی طرف سے آ رہی ہے، اگر ہم بھی انتشار کی سیاست کریں گے اور گورنمنٹ کو اس وقت ہونے کا اگر وہ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا. اور یہ کبھی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. ہمارے تحفظات ہیں، وہ ظاہر ہے ہم سامنے رکھیں گے اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کر دیے اور جو وجہ وہ بتاتی ہے وہ کہ جیسے ہی ہم نے تحریری مطالبات دیے، حکومت نے کہا کہ یہ تو قابل عمل ہے ہی نہیں، اور یہ تو ہمیشہ سے مطالبات پتہ بھی تھے اور آئیڈیا بھی تھا کہ حکومت اس کو نہیں مانے گی. تو بطور اتحادی آپ لوگوں کی کیا ریزرویشنز ہیں؟ کیونکہ وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن کا اعلان کر دیں، ہم واپس مذاکرات میں آ جاتے ہیں. دیکھیں، پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا تھا ان مذاکرات کو. ہم بہت خوش آئند سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ تو بہت پہلے شروع ہو جانے چاہیے تھے، یہ سمجھ پی ٹی آئی کو بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی. لیکن چلیں دیر سے ہی صحیح وہ آئے تو اس پر بات آگے بڑھنی چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی پازیٹیو رول کرنا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا 1-2 مطالبات ان کے ماننے ہیں تو ضرور مانیں. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے نا وہ ایک طریقہ کار ہے کہ جی بس یہ ڈیڈ لائن ہے،
اگر اس ڈیڈ لائن پہ یہ کچھ نہیں ہوگا تو جی بس ہم بات کرنا ختم کر دیں گے، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. جب بات چیت ہوتی ہے کچھ دن آگے ہوتے ہیں کچھ دن پیچھے ہوتے ہیں، لیکن بات چیت ہونی چاہیے. میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ جن سے ان مذاکرات کے معاملے میں کوئی خلل پڑے، کیونکہ پیپلز پارٹی مذاکرات کی حامی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب چیزوں کا حل پارلیمنٹ میں ہے، اور اگر ساتھ بیٹھ کر کوئی بات ہوتی ہے تو اٹس گڈ. بالکل سر. اچھا سر، پنجاب میں تو پاور شیئرنگ کی بات پر نالا بھی ہے پیپلز پارٹی، لیکن آپ پر تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ سندھ میں حالات کچھ خاص اچھے نہیں ہیں. چین کے شہری عدالتوں میں جا رہے ہیں، سندھ پولیس کی کراچی میں یہ ہراسانی اور بھتہ خوری سے تحفظ مانگ رہے ہیں. سو اس پر آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے، کیونکہ کتنے سالوں سے تو حکومت ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں اس پہ سیریس نوٹس لیا ہے سی ایم صاحب نے، اور انہوں نے آئی جی صاحب کو اور سی ایس کو کہا ہے کہ اس کو چیک کریں. لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیں، ضرور کہیں پہ کوئی شکایت ہوگی نیچ لیول پہ پولیس کی طرف سے، یا یہ جو مختلف شاہراہوں پہ یا جہاں پہ یہ چیک پوسٹ ہوتی ہیں وہاں پہ کبھی کسی نے کوئی اس طرح کی بات کی ہو. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت بہت بڑی تعداد میں چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے جو ہمارے ملک دشمن ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. حالیہ کئی اٹیک ہوئے ہیں جس میں بہت ساری جانیں گئی ہیں، چائنیز کی بھی دیگر کی بھی. تو اس پہ یہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا مل کے اور ہماری جو ایپیکس کمیٹیز ہیں ان کا فیصلہ تھا کہ چائنیز کی جو بھی موومنٹ ہے اس کو سیکیورٹی اس کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ بلٹ پروف میں، بم پروف اور اس طرح کی گاڑیوں میں جو ہے وہ اپنے جائیں کاموں پہ، یا جو بھی ان کی فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ اس پر خرچ کی جاتی ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. شکایات کیا آتی تھیں کہ بہت سارے چائنیز جو کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ بغیر سیکیورٹی کے گھومتے ہیں، پھر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ان پر کوئی کہیں سے کوئی اس طرح کا اٹیک نہ ہو، اور پھر اس میں جو ان کے یہاں پہ فیسیلیٹیٹر ہیں، جو لوکل ہیں، جو ان کو یہاں پہ مختلف جگہوں پہ ظاہر ہے گائیڈ ہوتے ہیں یا ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو بھی بیچ میں پریشر کیا گیا کہ بھائی آپ لوگ ان کو کیوں اس طرح موومنٹ کرا رہے ہیں بغیر سیکیورٹی اس کے. تو اس پہ اگر کوئی گیا ہے وہ سامنے آ جائے گا. اگر ان کو کسی نے اس طرح تنگ کیا ہے تو اس پر سخت ایکشن لیں گے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم تو بہت ان کا ریگارڈ بھی کرتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، اور یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اس وقت پاکستان کے لیے کہ جس طرح امریکہ اور دیگر جگہوں پہ چائنیز کے اوپر ان کی جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کے ممالک میں ان کی امپورٹ پہ بین لگایا جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ بہت سارے انویسٹرز آ رہے ہیں جو یہاں کے انڈسٹریلسٹ یا جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر یہاں پہ انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں. تو بڑا اچھا موقع ہے. تو اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس چیز کو سبوتاج کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ جو لوگ کورٹ میں گئے ہیں کیونکہ اس میں دیکھیں ان کو کورٹ میں جانے کی بجائے اپنی کونسل سے رابطہ کرنا تھا، اپنی ایمبیسی سے بات کرنی تھی، اور ان کے جو کونسل جنرل ہیں یا ان کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کا رابطہ ہائی ایپس کے ساتھ ہے، پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہے، چیف منسٹر صاحبان کے ساتھ ہے، یا ہماری جو عسکری ادارے ہیں آرمی چیف صاحب ان سے ملتے ہیں، دیگر لوگ ان سے ملتے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہوتی تو یہ وہاں پہ ضرور سامنے آتی. یہ وہ لوگ گئے ہیں جن کا سامنے آ جائے گا. میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ انکوائری کے لیے ٹائم دیا گیا ہے کچھ دنوں کا، لیکن سامنے آئے گی. اور اگر کسی کی شکایت صحیح ہوئی اور ہمارے کسی افسر نے یا کسی نے بھی ان کو اس طرح بلیک میل کرنے کی، تنگ کرنے کی کوشش کی، تو اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے. کیونکہ یہ اس طرح کی بلیک شیپس ہوتی ہیں ہمارے ہاں، ان کی وجہ سے اس سب کا امیج خراب ہوتا ہے، اور سندھ گورنمنٹ اس پر آپ کو سخت ایکشن لے کے دکھائے گی. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. ناصر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے، صوبائی وزیر اور پاکستان پیپ کے سینئر رہنما. دیکھتے ہیں اب آگے راستہ کیا نکلتا ہے اور دونوں اتحادی اور حکومت کس طرح آگے بڑھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। सर, पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं और ये तो पहले से ही पता था कि वो शराइत कुछ नाकाबिले कबूल हैं, लेकिन आपको लगता है कि महज वक्त ही ज़ाया हुआ है इन मुज़ाकरात के अंदर, या पीटीआई ने कुछ जल्दबाजी कर दी है? जी नहीं, वक्त तो नहीं जाया हुआ, क्योंकि एक चीज तो एस्टेब्लिश हुई है कि पीटीआई ने, अब आप कह सकते हैं कि 2 साल से या 3 साल से, खासतौर पे इंतखाबात के बाद से, जो एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स की थी, सड़कें बंद करने की, आग लगाने की, या 5 हमारे रेंजर्स के नौजवान शहीद हुए, एक पुलिसमैन शहीद हुआ, उनका ये जो तरीकेकार था सियासत का, वो नाकाम हुआ मुकम्मल तौर पे। तो लिहाजा ये तो स्टैब्लिश हो गया कि अब अगर मेज पर आए थे तो इसी वजह से आए थे कि उनको ये महसूस हुआ कि अब रेंजर्स के नौजवान शहीद करके वो आगे नहीं बढ़ सकते अपनी सियासत में। दूसरा ये भी स्टैब्लिश हो गया कि अगर आप एक सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके मुस्तकिल तौर पर वफाक पर हमलावर होंगे तो इस चीज को भी ज्यादा सस्टेन नहीं किया जा सकता, लेकर आगे नहीं चला जा सकता। तो यहां तक तो हमें जरूर बेहतरी आई है कि पार्लियामान तक रुजू करना, उनका ये अपने मौकफ से पीछे हटना कि हम सिर्फ मुक्तदरा से बात करेंगे और हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, ये एक पेशरफ्त है जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए मैं समझता हूँ खुशाइंद है। जो मुज़ाकरात का इशू है उसमें उजलत पीटीआई की तरफ से हुई है। आज से 10 साल पहले भी इसी किस्म के मुज़ाकरात मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान हुए थे, आपको याद होगा, धरने के बाद। तो उसमें तकरीबन 3 महीने लगे थे हमें टीओआर तक पहुंचने के लिए एक कमीशन के। तो इस दफा जो है वो गालिबन तहरीक इंसाफ में उजलत ज्यादा है, और ये भी उन्हें समझ आनी चाहिए कि कनपटी पर बंदूक रखकर तो मुज़ाकरात नहीं होते कि जी इतने दिन में हुआ और इतने घंटे में हुआ तो हम करेंगे वरना हम नहीं करेंगे। तीसरा जो हमें एक खुशाइंद बात इसमें नजर आई वो ये कि हुकूमती जो जमातें हैं उन्होंने मिलकर ये मुज़ाकरात किए, सिर्फ मुस्लिम लीग नून उसमें शामिल नहीं थी। अगरचे हुकूमती जिम्मेदारियां सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने और एमक्यूएम ने उठाई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इसी प्रोसेस का पूरा हिस्सा थी। तो लिहाजा ये इसमें पेशरफ्त जरूर है, और अभी भी जैसा कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा, जो सरबराह थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि हम गुफ्तगू करने के लिए हमेशा तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। और ये जो तरीकेकार था कि जी ये ऐसे हुआ तो ऐसे नहीं हो जाएगा, इससे जो है वो पाकिस्तान के अवाम की कोई फलाह नहीं हो रही, या जो पाकिस्तान की जमहूरियत है उसमें कोई तकवीयत नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इजलास की सदारत इसलिए नहीं कर रहे कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा। आपको लगता है इतनी ही बेअख्तियार हुकूमत है तो फिर सवाल तो उठेंगे कि फिर नतीजा खेज मुज़ाकरात हो कैसे सकते थे? नहीं, मेरे ख्याल में तो हुकूमत के पास इख्तियार है, और हुकूमत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो सेनेटर साहब हैं उनको सेनेट में पेश करना चाहिए। जो उसकी कोई अंदरूनी पेचीदगियां हैं उनसे तो मैं आगाह नहीं हूं, लेकिन पार्लियामान के एक साबिक रुकन होने के नाते हम हमारे तमाम जमातों से इख्तलाफात हो सकते हैं। हमें वो तरीकाकार इख्तियार नहीं करना जो पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में किया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो अरकान हिरासत में थे उनको कई कई महीने जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया गया। ये जो है जमहूरियत के लिए बेहतर यही है कि जो भी अरकान पार्लियामान हों उनको ये नहीं है कि हमें कोई जमात अच्छी लगती है या कोई एक शख्स अच्छा लगता है या नहीं लगता। असल इशू ये है कि हमें उन लोगों का एहतराम करना है जिन्होंने मुंतखब किया है। मैं रह नहीं सकता आपको याद कराए बगैर कि उस पूरे दौर में जब राना सनाउल्लाह के ऊपर एक बहुत ही गलत केस बनाया गया, उनको एक दिन के लिए भी पेश नहीं किया गया था उस वक्त की हुकूमत ने, और जब तक उनकी जो है वो जमानत और रिहाई नहीं हुई। तो लिहाजा लेकिन हमें उस मिसाल से पीछे हटना है, हमें उस मिसाल को बेहतर करना है, और मेरी ये तवक्को है कि आने वाले दिनों में जो भी सेनेट का इजलास होगा उसमें सेनेटर साहब को पेश कर दिया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और सवाल कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, एक तो जब से ये तरमीम हुई है लग रहा है कि अदलिया में इख्तलाफात और तकसीम और बढ़ गई है। मंसूर अली शाह ने एक और ख़त लिख दिया है। दूसरी जानिब बिलावल साहब भी कह देते हैं कि कोई इस तरमीम को रोल बैक नहीं कर सकता, कोई इसके ऊपर नज़रसानी नहीं कर सकता, कि जैसे ये इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट से ले लिया गया है।
جی نہیں، ہمیں اپنے ذہن میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سپریم کورٹ کا اپنا ایک دائرہ کار ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن قانون سازی براہ راست آئین پاکستان کے تحت پارلیمان کا اختیار ہے، اور قانون سازی کے تحت ہی باقی تمام جو ادارے ہیں ان کے جو رولز ہیں وہ سیٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر عدلیہ کے جو احکامات ہیں یا اس کے جو فیصلے ہیں وہ اس وقت تک ان میں وہ پوری لیگل فورس ہے جب تک پارلیمان اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر دیتی۔ تو ایک دفعہ جب پارلیمان نے اپنا ایک فیصلہ کر دیا کہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے 2/3 اکثریت سے وہ بل پاس ہو گیا، صدر مملکت نے اس کی توثیق کر دی، تو پھر وہی ملک کا قانون ہے، اور عدلیہ کے پاس، میں شاید اس معاملے میں زیادہ سخت ہوں، لیکن آئین پاکستان کے ایک قوم چھیڑنے کا بھی حق نہیں ہے پاکستان کی عدلیہ کو۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر عدلیہ پارلیمنٹ کی کسی بھی آئینی ترمیم پر نظر ثانی کا اختیار رکھتی ہے، اور اگر یہ ترمیم جس طرح پی ٹی آئی نے درخواست بھی دائر کر دی ہے تو یہ رول بیک ہو بھی سکتی ہے؟ جی، اس کے اوپر حکومت انشاءاللہ پوری اپنی کوشش کرے گی۔ دیکھیے، قوانین میں اور آئین میں فرق ہے۔ آئین میں ترمیم رول بیک نہیں ہو سکتی، قوانین کے اوپر بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ دیکھیے، ان کو ایک ہم نے پورا ایک کھلا اختیار جو ہے وہ نہیں دیا ہوا کہ جب کسی وہ قانون کو ریجیکٹ کر دیں۔ قانون کو پرکھا جانا ہے آئین میں دی گئی بنیادی شہری آزادیوں کے اوپر۔ اگر ان کے اوپر وہ قدغن لگا رہا ہے تو پھر عدلیہ یہ کہہ سکتی ہے، اور عدلیہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم جو ہے یہ قانون ہوگا۔ عدلیہ یہ کہہ سکتی کہ یہ قانون بنیادی شہری آزادیوں کے خلاف ہے، تو لہٰذا ہم اس کو واپس بھیج رہے ہیں کہ پارلیمان اس پر ترمیم کرے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ ان کے پاس ایک بلینکٹ اتھارٹی نہیں ہے کہ اگر انہیں کوئی قانون اچھا نہیں لگ رہا تو وہ کہہ دیں کہ یہ تو غیر آئینی ہے۔ ان کے اوپر ایک باقاعدہ معیار ہے جس پر پرکھا جانا ہے۔ تو حکومت بھی اگر یہ عدالت میں آگے بڑھتا ہے تو حکومت بھی انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ تو ثابت کرے گی کہ 26ویں آئینی ترمیم پاکستانی شہریوں کی، عدلیہ کی نہیں، شہریوں کی کسی بنیادی آزادی کو سلب نہیں کر رہی۔ باقی پارلیمنٹ کے پاس پورا ایک اختیار ہے آئین کے تحت کہ وہ کسی بھی ادارے کے رول سیٹ کرے، اور بار بار ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے آئین کا ابتدائیہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس مملکت کا اختیار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں کسی ادارے کا ذکر نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور سر، پی کا کی بات کر لیتے ہیں، خاصی اس کے اوپر صحافتی برادری کی طرف سے تو تحفظات تو ہیں ہی، لیکن آپ کو نہیں لگتا تھا کہ متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ بہت ہی جلد بازی میں اس ترمیم کو منظور کرا لیا گیا، بہت سے ایسے اقدامات تھے جو غیر قانونی ہونے کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب ان اقدامات کو لیگل کور دے رہے ہیں۔ جی، اس کے بارے میں تحفظات موجود ہیں، اور میری یہ تجویز ہے حکومت کو کہ وہ پیکا کے معاملے میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اچھی طرح سنیں، ان کے تحفظات سنیں، اور وہاں بھی یہی جو بات میں نے بھی چند سیکنڈ پہلے کی ہے، پیکا کو بھی اسی پر پرکھا جائے گا کہ کیا وہ پاکستان میں شہریوں کی، کسی ادارے کی نہیں، کسی شہریوں کی بنیادی آزادی کو سلب تو نہیں کر رہا۔ اور اس میں ہمیں جو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس بیماری کا علاج ہے پی کا۔ وہ بیماری ہمارے سامنے ہے، اور 24 گھنٹے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح حتک عزت کا ایک بازار گرم ہے 24 گھنٹے، اور پاکستان کے بارے میں غلط خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ اصل میں تو ان کا جو ہے ہمیں اس کو روکنا ہے، ان غلط خبروں کو، ہمیں جو حتک عزت ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، تو کیا پیکا اس کا بہترین علاج ہے؟ اس پر ضرور گفتگو ہو سکتی ہے اور بحث ہو سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ بھی میری توقع ہے کہ جو حکومت وقت ہے اور مختلف جو حکومتیں ہیں وہ اس پر بیٹھ کر، ہم سب کو بیٹھنا ہے کہ ہمارے سامنے ایک بیماری تو واضح ہے، اس کا علاج ڈھونڈنا۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیکا کا جو امینڈمنٹس ہیں وہ اس کا علاج نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں مل کر اس کا علاج تو ڈھونڈنا ہے کہ ملک میں اس قسم جو بازار گرم ہے حتک عزت کا، گند کا، اور مختلف طریقوں سے جھوٹ بولنے کا، آپ خود ماشاءاللہ اس کی شاہد ہیں کہ کس طرح خاتون صحافیوں کے اوپر جس قسم کی انتہائی قبیح اور قابل اعتراض قسم کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں،
تو لہذا وہ تو قابل قبول نہیں ہے. اب ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ بیماری کیا ہے، لیکن کیا پیکا اس کا علاج ہے، اس پر ابھی بحث جاری رہے گی اور مشاورت بھی جاری رہے گی. بالکل صحیح. بہت شکریہ خورب دستگیر صاحب، آپ قانون لیگ کے سینئر رہنما موجود تھے. دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کس طریقے سے حکومت ان معاملات کو ڈیل کرتی ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.